بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ليعذب
पाक, अल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही उम्दा अंदाज में तिलावत कुरान पाक फरमाई गई है। और लाहौर न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन रूह रमज़ान में आज फिर आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत 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 अच्छा गुजरा होगा। पिछले दिनों तो रमज़ान काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि अच्छा गुजरा था, लेकिन जैसे जैसे रमज़ान की घड़ियाँ या रमज़ान के लम्हात, रमज़ान के दिन गुजरते जा रहे हैं, उस तरह जनाब गर्मी भी बढ़ती ही जा रही है। और आज मामूल से थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है, लेकिन फिर भी जनाब ये बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इसमें इबादत का सिलसिला अपना जारी रखिए, जितनी भी इबादत कर सकते हैं वो करें, अपने आप को संवारने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी और अपने से जुड़े लोगों को भी खुशबाश रखने की कोशिश किया करें। तो जनाब अपने ट्रांसमिशन का, रमज़ान के ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं। आज 8वां रोज़ा इंशाल्लाह हम लोग इफ्तार करेंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि रोज़ों में इफ्तार पार्टीज़ जो होती हैं ना, वो मामूल बन जाती हैं। यहाँ तक कि अब सहरी की दावतें भी देखने में आई हैं कि अगर जो इफ्तारी पे नहीं है मौजूद, बिज़ी हैं, तो अब वो सहरी करने जाया जाते हैं। लेकिन हमें बज़ाहिर लगता है कि रमज़ान में भूखा रहने की वजह से हम शायद वज़न कम कर सकते हैं, जबकि अपने ख्वाबों का अगर हम हिसाब लगाएं ना, तो पता चलेगा कि वज़न बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि भूख से जितनी कैलोरीज़ और फैट्स बर्न होती है ना, उतनी ही मिकदार में हम खाना खा लेते हैं, तो फ़र्क कहीं भी नहीं रह जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम रमज़ान में अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं, खाने पीने की रूटीन क्या हो सकती है। ये सबका कॉमन मसला है कि रमज़ान आया है तो रमज़ान में हमारा एक टारगेट हो जाता है कि एटलीस्ट रमज़ान में हम ना ऐसी रूटीन बनाएं, सैर व इफ्तार में इस तरह की चीज़ें खाएं जिसकी वजह से हमारा वज़न कम हो जाए। लेकिन जब हम रमज़ान के बाद ईद मनाने की कोशिश करते हैं, तो ईद पे हमें पता चल रहा होता है कि नहीं भाई, हमें तो जो स्मॉल आता था अब हमें वो मीडियम आ रहा है कि हमने वज़न गेन कर लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ अहम 7 बातें हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल दरामद कर लेंगे तो शायद आपका जो वज़न है वो कम हो जाएगा। तो आज मैं उस हवाले से आपको बताऊंगी अपने इंट्रो में, अपने ट्रांसमिशन के शुरू में। पहली और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सहरी में नॉर्मल हम लोगों ने खाना है। हम समझते हैं कि हम ज़्यादा खा के ना अपने पेट में स्टोर कर लेंगे, लेकिन ये बात बायोलॉजिकली ही गलत है। सहरी में जितना भी खाएंगे ना, दोपहर तक सब गायब हो जाएगा, मतलब कि सब हज़म हो जाएगा। और अगर यकीन नहीं आता ना, तो किसी दिन ये आपने एक्सपेरिमेंट करके देखना है और उसी वक्त आपको रोज़ाना भूख लग जाएगी जब आपको ये आपका जो पेट है ना वो खाली हो जाएगा। और ये तजुर्बा किया हुआ है, ये मैंने भी किया हुआ है। हमें ये लगता है कि हम सुबह कोई 2-4 रोटियां खा लेंगे, 5 से 6 गिलास फ़ौरन से पानी भी पी लेंगे और ये सारा दिन इसी तरह रहेगा, भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होता है। जब आपको प्यास लगनी है, जब आपको भूख लगनी है, उसी वक्त लगनी ही लगनी है। तो इस तरह स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे जो है ना वो साइंसी एतबार से ये बात भी साबित होती है कि जितना मर्ज़ी आप खा लें, भूख उसी वक्त पे लगना शुरू हो जाएगी और फालतू खाना जो है ना वो सिर्फ वज़न ही बढ़ाएगा। दूसरा ये है कि सहरी के बाद लेटने की बजाय थोड़ी सी वॉक कर लिया करें। अपनी खुराक को सेहतमंद तरीके से हज़म करने के लिए थोड़ा बहुत पैदल चलना ज़रूरी है। और हम सहरी के बाद बस सोने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद अब हम सो जाएंगे। इस तरह बिल्कुल भी जो जिस्मानी हरकत नहीं होती है, और जिससे ज़ाहरी बात यह है कि आपका जो वेट है वो गेन होगा। ना सिर्फ सहरी में बल्कि इफ्तारी के बाद भी, या इफ्तारी से 1.5-2 घंटा पहले आप कर सकते हैं या 2 घंटे बाद भी को 15-20 मिनट की वॉक कर ले, एक्सरसाइज कर ले, ताकि आपका जो फ़ैट है या जो आपने फ्राइड आइटम्स खाई हैं, इस तरह की कैलोरी ज़्यादा खाई हैं, वो थोड़ी सी बर्न आउट हो जाए। तीसरा ये है कि सहरी में खाने के दौरान आप फ़ैट वाली चीज़ों, ज़्यादा तेल वाली या मसालेदार खानों से परहेज़ करें। दही, अंडे या किसी हल्के फुल्के सालन के साथ आप एक रोटी, उसके साथ सैलड खा सकते हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, कॉफ़ी या फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खा लें, जिस पे हमने अपने शो में बात भी की थी। इससे काफ़ी हद तक वज़न काबू में भी रहता है और यकीनन फाइबर की वजह से ना आपका जो हाजमा है वो भी दुरुस्त रहता है और आपको फुलफिल आपका जो पेट है ना वो रहता है और फीलिंग भी आती रहती है पूरा दिन। दूसरा ये है कि घरों में अमूमन अफ्तार में शरबत, जूस या मिल्क शेक्स बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप वज़न कम करने की कोशिश में, तगोदो में है, तो इससे तो आपने दूरी इख्तियार करनी है और सिर्फ
کھجور سے جو کہ سنت بھی ہے, اور پانی پر اکتفا کر کے اپنا روزہ کھولا کریں. شروع میں آپ کو لگے گا کہ آپ کا پیٹ تو خالی ہے, کچھ نہیں کھایا, لیکن کچھ دنوں میں آپ کا جو پیٹ یا آپ کی جو باڈی ہے نا اس کو عادت ہو جائے گی, اور اس عادت سے وزن کم کرنے میں اچھی خاصی آپ کو مدد میں ملتی ہے. کیونکہ ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بعد اگر ہم بہت زیادہ کھا لیں گے نا تو وہ آپ کو لگتا بھی ہے, کیونکہ وہ پھر ہماری باڈی کا سائیکل ایسا ہے کہ وہ سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں اتنی دیر تک بھوکی رہی ہوں, اور اب جو بھی میں کھاؤں گی اس کو میں پہلے سٹور کر لوں گی, اور پھر وقفے سے میں اس کو اپنی باڈی میں جو ہے نا وہ ریلیز کیا کروں گی. تو اس لیے سٹور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جتنا کھائیں اس کو برن آؤٹ بھی کریں. افطاری میں سموسے, پکوڑے, دہی بھلے یا جو تلی ہوئی چیزیں ہیں, اس کی بجائے کوشش کریں کہ ہم لوگ پروٹین کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اس میں آپ مچھلی کھا سکتے ہیں, اس میں آپ مرغی کا گوشت کھا سکتے ہیں, اور تلی ہوئی چیزوں سے بچنا بڑا مشکل ہے, آئی نو, لیکن انہیں گوشت سے ریپلیس کرنا قدرے آسان ہے, اور اس سے جسم کو پروٹین بھی ملتی ہے, جس سے فیٹس کی بجائے نا آپ کا مسل ویٹ بڑھتا ہے. دوسرا یہ کہ فروٹ چاٹ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, پھلوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, لیکن پھر اگر آپ اس کو جو ہم لوگ فروٹس اگر خالی کھا رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر اس میں کریم ڈال کے اور باقی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کی کیلوریز زیادہ بڑھائے گا. تو اس لیے سادہ غذا کے ساتھ سحر و افطار کا آغاز ہمیں کرنا چاہیے, سحر و افطار کرنی چاہیے. اور اگر آپ پارٹیز پہ بھی جا رہے ہیں, دعوتوں پہ بھی جا رہے ہیں, وہاں پر بھی اعتدال میں رہ کر کھانا کھائیں, تاکہ آپ کا ہاضمہ بھی ٹھیک رہے اور آپ کا وزن بھی کنٹرول رہے. تو اس لیے اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, ماہ رمضان کا بھی خیال رکھیں, اعتدال میں رہ کر اپنی سحر و افطار کا اہتمام کریں. تو اسی نوٹ پر یہاں پر میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے نعت رسول مقبول ہے, آپ وہ سنتے جائیے. بیماروں کو دوا اور پلائی جائے, نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے, ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے, ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے, نہ بیماروں ان کا منگتا ہوں تو ہر چیز ہے دامن میں میرے, ان کا منگتا ہوں تو ہر چیز ہے دامن میں میرے, کچھ نہیں پاس اگر ان کی گدائی جائے, کچھ نہیں پاس اگر ان کی گدائی جائے, منکروں تھام لو دامن ان کی الفت کا, منکروں تھام لو دامن ان کی الفت کا, یوں ہی بیکار نہ سجدوں کی کمائی جائے, یوں ہی بیکار نہ سجدوں کی کمائی جائے, اور زیر مدفن یہ نکیرین کہے شاکر سے, زیر مدفن یہ نکیرین کہے شاکر سے, ہم کو ایک ناز
محمد کی سنائی جائے، نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے، نہ بیماروں کو دوا رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی نا ملک بھر میں مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے اور گرا فروش عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں، اور رمضان المبارک شروع ہوتے ہی شہر کے بازاروں میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان برپا ہو چکا ہے، اور اگر مختلف اشیاء کی بات کی جائے تو قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مشروبات اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے نے شہریوں کے اوسان خطا کر دیے ہیں، جبکہ اگر ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے تو قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں وہ بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ شہر کے بازاروں میں پھلوں کی قیمتیں دیکھی جائیں تو سیب اس وقت 400 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے، اگر کیلے کی بات کی جائے 300 روپے فی درجن ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں جن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کری ہیں، حالانکہ کیونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں فروٹ چاٹ یا اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے، دسترخوان سجتے ہیں، تو ان چیزوں کو سستا کرنا چاہیے۔ اگر باقی ممالک میں دیکھا جائے تو وہاں پر کوئی بھی ان کا فیسٹیول آتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا اوکیزن آتا ہے تو وہاں پر مہنگائی کم ہو جاتی ہے، وہاں پر لوگوں کو ریلیف پہنچایا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں جیسے ہی عید آتی ہے، رمضان آتا ہے، کوئی بھی اس طرح کی ہماری فیسٹیوٹی آتی ہے تو یہاں پر مہنگائی 2 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ابھی کیونکہ کیا صورتحال رہی ہے پورا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے، قیمتیں کہاں تک پہنچی ہیں، اور خاص کر کے ضلع انتظامیہ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے کہ قیمتوں کو کس طرح قوت خرید میں لے کر آیا جائے، اور دوسرا کہ نہگبان پیکج کے حوالے سے بھی ہم نے سنا ہے کہ کافی فیڈ بیک آ رہا ہے، وہ کس طرح کا فیڈ بیک آ رہا ہے اس پر بھی تھوڑا سا ہم بھی فیڈ بیک لے لیتے ہیں۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے عبدالقادر مدنی ان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبدالقادر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روح رمضان کے نشریات میں، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ فائن۔ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ رمضان کے روزے جو ہیں وہ الحمدللہ بڑے بہترین گزر رہے ہیں، لیکن جب مارکیٹ میں جائیں تو پھر وہ تھوڑا سا تھوڑا سا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جب ڈاکٹرز کی سنی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ پھلوں کا استعمال کریں، تو لیکن جب وہ پھل فروش سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے بالکل بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس کی یہ صورتحال ہے نا کہ آپ کچھ بھی خریدنے جائیں آپ کو وہ اتنی مہنگی ملے گی کہ آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اچھا یہ آج کے لیے میں لے کے جاؤں یا میں باقی مہینہ پھر کیا کروں گا اگر میں ایک دن میں یہ ساری چیزیں کھا لوں گا۔ تو کیا صورتحال ہے مہنگائی کی؟ جب سے رمضان شروع ہوا ہے کسی چیز میں ریلیف بھی ملا ہے ہمیں، یا صرف مہنگائی کا طوفان ہے وہی برپا ہوا ہے؟ اچھا، ریلیف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ریلیف جو حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے وہ صرف کاغذوں کے حد تک ہے، کیونکہ ریلیف دینے کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو مارکیٹ کے اندر ہمیں چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دینی چاہیے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا، اصل میں رمضان المبارک میں چیزیں مہنگی ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حالانکہ عمومی دنوں میں 3 وقت کا کھانا ہوتا ہے، رمضان المبارک میں 2 وقت، سحر اور افطار، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس میں کنزپشن زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ رمضان پیکیجز مخیر حضرات جو ہیں وہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں کھانا زیادہ پکاتے ہیں اور اپنے ہمسایوں میں اور ادھر جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے۔ وہ ایک جو ہے وہ ایک پوری رمضان ایک فیسٹیول ہے جو کہ ایک ثقافتی اور معاشرتی قربتوں کو قریب لاتا ہے ہمسایوں کو، اور اس میں جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کے لیے سپلائی کا بڑھنا بھی ضروری ہے۔ رمضان المبارک نہیں آنا ہے، یہ حکومت کے ہر افسر کو پتہ ہے، اور اس سے پہلے کوئی تیاری نہیں ہوتی کہ رمضان میں کتنے تھیلوں کی کنزپشن ہوگی آٹے کی،
کیا اس کے لیے ہم نے تیاری کر لی ہے کہ ذخیرہ اندوز جو ہے وہ ذخیرہ نہ کر سکے؟ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہر رمضان میں کوئی نئی لوگ جو ہے ڈیمانڈ کریں، وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر رمضان میں لوگوں نے کھانی ہوتی ہے. مطلب لوگوں کو رمضان المبارک میں جو ہے وہ آٹا چاہیے اور چینی چاہیے، بیسن چاہیے، اس طرح کی چیزیں. گندم سے بنے ہوئے جو پروڈکٹس ہے جس میں فائن ہے، میدا، آٹا، اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو چاہیے. اسی طرح لوگوں کو بیسن چاہیے. عام دنوں میں شاید گھروں میں کبھی پکوڑے بنتے ہوں، لیکن رمضان کے 30 دنوں میں تقریباً پکوڑے بنتے ہیں. پھر اسی طرح آلو کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، آلو کی کنزپشن بڑھ جاتی ہے، پیاز جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، چکن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے لیے سپلائی چین کو بہتر بنانا جو ہے نا وہ ضروری ہے. اب اس وقت مارکیٹ میں صورتحال یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی، جو سیلر ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی، جو آڑتی ہے اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور جو پروڈیوسر ہے اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے، کیا قیمتوں کو کم کرنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. اب ایک پروڈیوسر ہے، وہ اس کا پولٹری شیڈ ہے، اس نے جو ہے وہ رمضان المبارک میں ایک مثال کے طور پہ اس نے جو ہے وہ 10,000 برڈ یا برائلر جو ہے وہ مارکیٹ میں لے کے آنا ہے. اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو میں سستا کیسے کروں، کیونکہ کمپٹیشن ہو گیا ہوا ہے نا، مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، سپلائی کم ہے. اسی طرح جو کسان ہے، اب کسان کو ہم کہیں گے کہ آپ آلو اور پیاز کی قیمتیں کم کر دیں، وہ کس طرح کرے گا؟ انٹل انلیس جب حکومت جو ہے وہ اس کے لیے ایک الٹرنیٹ یا پیرلل سسٹم نہیں کھڑا کرتی کہ ایک روٹین مارکیٹ جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے، جس کو ہم پرچون بازار یا ریٹیل مارکیٹ کہتے ہیں، وہاں پہ سپلائی جو ہے وہ روٹین کے مطابق آ رہی ہے. اس کے مقابلے میں عمومی طور پر رمضان بازار لگا دیے جاتے تھے، جس میں حکومت جو ہے وہ خریداری کر کے سبزیوں، پھلوں اور آٹے کی وہاں پہ رکھ دیتی تھی. آپ کو ریلیف پہنچایا جاتا ہے نا. اب اس سارے رمضان بازار کی جو اس کو بند کرنے کا وجہ یہ ہوئی کہ اس سے مارکیٹ میں مہنگائی نہیں ختم ہوئی. اب ہوتا کیا تھا کہ افسران جو ہے وہ اس کی خریداری مارکیٹ سے ہی کرتے تھے. اب میں جو ہے وہ گورنمنٹ اینٹی ہوں، میں بھی اسی مارکیٹ میں خریدنے کے لیے گیا ہوں، آپ ایک عام شہری ہیں، آپ بھی اسی مارکیٹ میں خریدنے گئے. میں نے زبردستی سستا اٹھا لیا ہے، آپ نے مجبوراً مہنگا اٹھایا. اب ہر بندہ تو رمضان بازار میں آتا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے پچھلے تقریباً کو 8-10 سال سے رمضان میں کچھ بھی جو ہے وہ اب کنٹرول میں نہیں ہو رہا ہے. اب جو ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ یہ کہتے تھے، یا جو پرائس کنٹرول کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جو روزانہ سرکاری نرخناموں کا اجرا کیا جاتا ہے اور جو تعین کیا جاتا ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ کیا جاتا ہے. اچھا، مہنگی مرغی کی تو ڈیمانڈ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ مطلب سپلائی کو آرٹیفیشل روکا جا رہا ہے، ڈیمانڈ کو آرٹیفیشل بڑھایا جا رہا ہے. اب خریدار مارکیٹ میں 5 ہیں، سپلائر مارکیٹ میں 10 ہیں، اس کا مطلب سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہے. اب خریدار مارکیٹ میں 4 ہیں اور سپلائر 1 رہ گیا، اس کو آرٹیفیشل طور پہ آپ نے ڈیمانڈ کو بڑھا دیا، سپلائی کو کم کر دیا، اور مارکیٹ میں برائلر جو ہے وہ 600-550 سے سستا ہی نہیں ہو رہا. انڈوں کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے موسم مکمل طور پہ تقریباً تبدیل ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انڈے جو ہیں وہ 350 روپے فی درجن تک بک رہے ہیں. پیاز کی صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں پیاز جب لوگوں نے رمضان کی خریداری کرنی تھی، پھر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ خرابی کہاں پہ آئی. وفاقی گورنمنٹ نے جب رمضان کی خریداری شروع ہوئی اور لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا، لوگ لٹنا شروع ہو گئے، اس کے بعد پیاز کی ایکسپورٹ بند کی جا رہی ہے. پہلے کیوں نہیں آپ کر رہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے رمضان میں خریداری ہونی ہے کہ رمضان سے پہلے جو پیاز 150 روپے کا تھا وہ رمضان میں 350 روپے کا چلا گیا، اور آپ جب وہ 350 پہ پہنچ گیا ہے تو آپ پابندی لگا رہے ہیں. اور جب لوگوں نے خریداری کر لی ہے، جب وہ لوٹنے والوں نے لوٹ لیا ہے، جب آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ مافیا نے کمائی کر لی، اب نیچے دکاندار رہ گئے ہیں، چھوٹے آڑتی رہ گئے ہیں، اور عوام رہ گئی ہے. اب آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا ہم نے جو ہے وہ پابندی رمضان المبارک کے 30 روزوں میں ایکسپورٹ پہ پابندی ہوگی. یہ آپ 1 مہینہ پہلے کر دیں. کوئی فائدہ بھی تو ہوتا نا عوام کو اس کا. کوئی اب اس وقت بھی مارکیٹ میں صورتحال اچھا، یہ پابندی سے یہ فرق پڑا. آپ یہ اندازہ کریں کہ پہلے لاہور کی جو کنزپشن ہے پیاز کی وہ یومیہ 60 ٹرک ہے تقریباً. 60 ٹرک. اچھا. اور 60 ٹرکس میں سے یعنی کہ 50-55 ٹرک جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ آنے ضروری ہیں. اوکے. مافیا اس قدر جو ہے وہ مضبوط ہوا کہ اس نے رمضان المبارک میں جو ڈیمانڈ 60 ٹرک سے بڑھ کے 70-80 ٹرک پہ گئی ہے، تو وہ سپلائی جو ہے وہ 20-25 ٹرک کر دی. اچھا.
لیکن اب صورتحال قدرے وہ بہتر ہو ہوئی گئی ہے. چلے اچھی بات ہے اگر لیکن انتظامیہ کی وجہ مسئلہ سے. یہی ہے کہ لوگوں نے جنہوں نے 10 رمضان کی یا 15 رمضان پہلی کی خریداری کر لی تھی انہیں تو کوئی فائدہ نہیں نہ ہوا. اس طرح کی چیزیں ہیں جو اسٹور کیے جا سکتے ہیں جس میں لہسن ادرک بھی شامل ہے. اب آلو کی صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں آلو وافر ہے, آلو کی پیداوار بھی بمپر ہوئی ہے, لیکن اس کی سپلائی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. آج کے دن بھی کوئی میکانزم نہیں ہے نا, انتظامیہ کے پاس بھی کوئی میکانزم نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ عمل درآمد کروا کے جو ہے نا وہ خرید و فروخت کو یا آڑتیوں کو یا وہ مافیاز جو ہیں جو پیسے کمائی جا رہے ہیں, سالہ سال پیسے کما رہے ہوتے ہیں, اور میرے خیال سے رمضان میں تو وہ دگنے چگنے پیسے کما رہے ہوتے ہیں ہم سے. رمضان تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ سونے کی چڑیا والا آئیڈیل مہینہ ہوتا ہے ان کے لیے. اس مہینے میں صرف جو ہے وہ منافع خور نہیں کمائی کر رہے ہوتے, منافع خوروں کو کنٹرول کرنے والے بھی کمائی کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. کیونکہ جب منافع خور کو آپ روکیں گے تو مہنگائی تو ختم ہوگی. اگر منافع خور نہیں رک رہا تو اس کا منافع اور کسی جگہ پہ بھی جا رہا ہے, روکنے والے کے پاس بھی جا رہا ہے. تو اب مارکیٹ کی آپ صورتحال دیکھ لیں, لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشان ہیں. لوگوں نے کرنی ہے خریداری. آپ یہ دیکھیں کیلا جو 40 روپے 50 روپے حد 100-125 روپے میں بہترین کیلا درجن آ جاتا تھا, 250-300 روپے درجن پہ. سیب جو ہے وہ 400 روپے کلو پہ ہے. کھجور جو ہے وہ ایک لوکل کھجور جو 150-200 روپے فی کلو میں بآسانی دستیاب تھی, وہ اس وقت جو ہے معیاری کھجور جسے روزہ دار کھاتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کو اپنے روزے کا بھی فائدہ اور وہ کھجور کا لطف بھی لے, وہ 600-650 روپے سے شروع ہوتی ہے وہ کھجور, وہ اور جاتی ہے 1500-1600 تک. لیکن پھر وہی صورتحال ہے کہ اب دالیں جو ہیں ان کی بھی صورتحال یہی ہے کہ دالوں کی اب دیکھیں مارکیٹ میں اب اس وقت دالوں کی یہ صورتحال ہوگی کہ یہ جو مخیر حضرات ہیں یہ پیکج بنانا شروع کریں گے, اس میں 2 کلو دال 2 کلو چنے 2 کلو, اب وہ ڈیمانڈ بڑھے گی. جیسے ہی ڈیمانڈ بڑھے گی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے, عبدالقادر ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں یہاں پہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو روح رمضان کی نشریات, اور ہم بات کر رہے ہیں جناب مہنگائی کے حوالے سے کہ گراں فروشی بہت زیادہ بڑھتی ہی جا رہی ہے, اور عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. نیگیبان پیکج دیا گیا, لوگوں تک پہنچایا گیا, ان کی دہلیز پر پہنچایا گیا, اس کا کیا فیڈ بیک آیا مارکیٹ میں؟ اچھا اس کا فیڈ بیک یہ ہے کہ ایک تو لوگ جو ہیں اس کی کوالٹی پہ جو ہے وہ معترض ہیں, کمپرومائز ہے اس کی کوالٹی, اس کی کوالٹی جو ہے وہ درجہ اول کی نہیں ہے. شاید لوگوں کو بھی دیکھیں 2 چیزیں نا, کہ ایک کمزور آدمی جب ایک امیر آدمی سے گفٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بہت اچھا معیاری ہوگا وہ گفٹ. یہ گفٹ ہے نا, یہ کوئی آپ بھیک تو نہیں دے رہے نا, یہ گفٹ دے رہے نا کیونکہ دہلیز پر آپ پہنچا رہے ہیں. ہماری وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ گفٹ ہے ان کے لیے, تو پھر گفٹ وہی آپ کو دینا چاہیے جو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا. پھر توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہمیں گفٹ دے رہی ہے تو ہمارے اپنی توقعات بڑھ جائیں گی. جو آٹا ہے اس کی کوالٹی وہ ہوگی جو مارکیٹ میں نہیں سب سے بہترین ہوگا. چینی جو ہے وہ بڑی بہترین اور ریفائنڈ چینی ہوگی. گھی جو ہے وہ درجہ اول کا معیاری برانڈڈ گھی ہوگا. اسی طرح جو چاول ہیں وہ بڑے باسمتی سپر کرنل چاول ہوں گے. مطلب کہ یہ خواہشات تو ہوتی ہیں نا لوگوں کی. اب اس میں سے اگر چاول جو ہیں وہ سیلا نکل آئیں سب سے لوئسٹ کوالٹی کے, اور جو گھی ہے وہ ایک درجہ اول ہوتا ہے, ایک درجہ دوم ہوتا ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, اور ایک ہوتا ہے کراچی برانڈ جسے آپ کہتے ہیں کہ کمرشل گھی جو ہوٹلوں وغیرہ پہ استعمال ہوتا ہے. اگر گھی وہ والا بیچ میں سے نکلے گا, پھر آٹا جو ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کا اعتراض ہے. پھر سب سے بڑا جو اس کا فیڈ بیک لوگوں کا یہ آیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچے گا, لیکن کس تک پہنچے گا یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. بہت سے مزدور ہیں ابھی بھی, ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں, جب فیلڈ میں
ہم سروے کے لیے جاتے ہیں اپنے کام کے لیے مارکیٹ میں بھی اگر ہم جائیں کہ مہنگائی کے اوپر کوئی چیز مہنگی ہوگی, جیسے گھی مہنگا ہوا ہے, تو لوگ جو ہیں مزدور جو ہیں ہمیں پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پیکج کہاں سے ملے گا, کس طرح ملے گا, کس کو کہنے سے ملے گا. تو کیا زیر انتظامیہ کی طرف سے تمام تو جتنے بھی انہوں نے ہمیں ڈیٹا بتایا تھا وہ مکمل کر لیا گیا اور رمضان سے پہلے وہ دہلیز پر پہنچائے گئے یا ڈیورنگ رمضان میں بھی یہ کیمپیننگ چل رہی ہے؟ ابھی بھی پہنچ رہا ہے, ابھی بھی مختلف مقامات پہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے اور لوگوں کو دیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں مل رہا ہے, لیکن وہ شاید یہ پہلی دفعہ ایک ایسا ہوا ہے کہ مفت آٹا جو ہے یا مفت پیکج جو ہے, اسکیڈول نہیں ہے نا کہ کہاں پر ملے گا کہاں پر نہیں ملے گا, اس کو نہیں پتا. اس میں تھوڑی سی یہ بھی گریس مارک آپ حکومت کو یہ دے سکتے ہیں کہ کیونکہ حکومت آتے ہی تو رمضان آ گیا, حکومت کو بھی ٹائم نہیں ملا کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ آپ رجسٹرڈ ہو جائیں, یا یہی ایک جو ہے وہ ایک میکینزم بتا دیا جائے, شیڈول بتا دیا جائے کہ جس کی آمدن اتنی ہے اس کو ملے گا, جس کی آمدن اتنی نہیں اس کو نہیں ملے گا. اب بہت سے لوگ اس طرح بھی پریشان ہیں کہ ہمارے نام موٹر سائیکل ہے, گھر بھی ہمارے نام نہیں ہے, صرف موٹر سائیکل ہمارے نام ہے اور میرا نام نہیں آ رہا. اچھا, یہ بھی ہے, یہ بھی لوگوں کی شکایات ہیں. پھر کچھ لوگوں کی یہ بھی شکایات ہیں کہ جی گھر میرے نام ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بہت امیر آدمی ہوں, میں مزدوری کر رہا ہوں, اور رمضان میں تو یومیہ اجرت پہ کام کرنے والے مزدوروں کو مزدوری بھی جلدی نہیں ملتی, تو میرا نام نہیں آ رہا, میں کیا کروں. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر ہسبینڈ کا نام نہیں آ رہا تو وائف کا بھی الٹیمیٹلی نام نہیں آئے گا. اچھا, پھر وہ خاتون یہ کہے گی کہ میں اگر اب میرا میاں بے روزگار ہے اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوں اور اس کے باوجود مجھے نہیں مل رہا, تو اس کا اچھا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ طے کرنے کا ٹائم بھی حکومت کو نہیں ملا تھا کہ ایک مہینہ پہلے. اور اگر ایک گھر میں 5 6 7 لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی پیکٹ جائے گا راشن کا. اس گھر میں اگر ایک سربراہ ہے اور اس کے نیچے اس کے 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں, وہ پیکٹ ایک ہی جائے گا. اب دوبارہ ملے گا یہ بھی کلیئر نہیں ہے. اچھا, کتنا ملے گا یہ دیکھیں نا, وہ حکومت کو ٹائم ملا ہوتا. ابھی جو سارا پیکج مل رہا ہے اس میں 2-2 کلو ہے ہر چیز, اس میں ہر چیز جو ہے اس میں جو صرف آٹا 10 کلو ہے, باقی سب چیزیں 2 کلو, اس میں 2 کلو ہے. چاول ہیں, بیسن ہے, اس کے بعد کچھ دالیں ہیں, گھی ہے, ایک دال ہے, گھی ہے, اچھا ایک دال ہے اور گھی ہے, اور اس میں کھجوریں نہیں ہیں, مشروبات نہیں ہیں جیسے یہ جو جس کا اہتمام کیا جاتا ہے نا obviously روزوں میں. اس کے بعد چائے کی پتی ہوا کرتی تھی لوگوں کے, ایک راشن جو ویسے بھی ہم لوگ بنواتے ہیں دینے کے لیے, اس میں بھی ہم بنوانے کے علاوہ ہم اپنے گھر کا راشن رمضان جب لینے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ایسینشیل ہوتی ہیں یہ چیزیں, ہم ان چیزوں کو ضرور لازمی طور پہ لکھتے ہیں. کھجوریں ہیں جس میں وہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ پھر وہی بات ہے کہ اس کے لیے حکومت کو جو ہے وہ, لیکن آپ کو نہیں لگتا عبدالقادر کہ اربوں روپے لگائے گئے ہیں اس پیکج کو تیار کرنے کے, تو وہی اربوں روپے اگر ہم لوگ لگا لیتے رمضان بازار پر تو وہ زیادہ فائدہ مند نہیں. اوبویسلی رمضان بازار بند کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے جو وائٹ کالر جسے ہم سفید پوش کہتے ہیں, اس کو تو آپ نے مطلب اگر میں یہ مثال دوں کہ میں سفید پوش ہوں تو میں کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہوں, میں اشرافیہ کی کیٹیگری میں آ رہا ہوں. یہ مجھے بتا دیا جائے, حکومت مجھے بتا دے کہ بھائی جان آپ جو ہیں وہ آپ اشرافیہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں, آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نہ میرے لیے یوٹیلیٹی سٹور پہ ریلیف ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو اربوں روپے کا وزیر اعظم ریلیف پیکج دیا ہے اس میں میرے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ میری جو کیٹیگری ہے وہ کیا ڈیفائن کی ہوئی ہے مجھے بھی نہیں پتا, یا امیر ہے یا غریب ہے, تو پھر میں امیر ہی ہوا. صوبائی حکومت نے جو ہے وہ یہ رمضان نگہبان پیکج دے دیا ہے, اس میں بھی میں نہیں ہوں. ایک عام آدمی لے مین جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میرا نام نہیں ہے تو میں حکومت کی نظر میں بڑا امیر آدمی ہوں. جو رمضان بازار ہوتے ہیں وہ اسی متوسط طبقے کو, اپر مڈل کلاس کو, لوئر مڈل کلاس کو, سفید پوش کو, سفید پوش جو ہے اس کا ایک بھرم رہنے دیتے تھے. وہ جاتا تھا وہاں سے خریداری کر کے. اب تو مجبور ہے کہ آپ منڈی میں جو ریٹ چل رہا ہے, اگر آپ کو 350 کا پیاز ملے گا تو آپ نے 350 ہی لینا, آٹا اگر آپ کو 3500 کا ملے گا تو آپ نے 3500 کا ہی لینا ہے. دالیں آپ کو مہنگی ملیں گی, آپ نے مہنگی لینی ہے. اچھا گھی کا آج کل کیا, اچھا گھی کی بھی بڑی دلچسپ جو ہے وہ ایک پچھلے دنوں ہوا کہ پاکستان وناسپتی مینوفیکچرز ایسوسیشن, جو گھی بنانے والی کمپنیوں کے جو مالکان اور جو نمائندے ہیں, وہ صوبائی وزیر زراعت و صنعت و تجارت سے جا کے ملے ہیں, اور اس میں تقریباً کوئی 4 وزراء اور بھی بیٹھے ہیں, وزیر خوراک, وزیر زراعت, وزیر جو ہیں انڈسٹری, وہ بھی بیٹھے ہیں.
وہاں پہ انہوں نے طے کیا کہ ہم 15 روپے پر کے جی گھی سستا کر رہے ہیں اور فوراً کر رہے ہیں. واہ جی واہ. یہ اعلان کیا. اچھا یہ اعلان کیا گیا, ٹھیک ہے. اگلے دن مارکیٹ میں جب خریداری کے لیے میں گیا ہوں تو وہ 15 روپے مہنگا ہوا ہوتا. 15 روپے مہنگا ہو گیا. مہنگا ہو گیا, مطلب درجہ دوم کا وہ کی جو 440 روپے میں مل رہا تھا یہ وہ کیا عوام کے ساتھ گیم کھیلی جا رہی ہے؟ یہ پتہ نہیں عوام کے ساتھ کھیلی گئی ہے یا حکومت کے ساتھ حکومت کھیلی گئی وہاں ہے پر کہ کم کرنے کی بجائے آپ نے اور حکومت کی پریس ریلیز میں بھی یہ اور شامل تھا. حکومت نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. حکومت نے اچھا اس کے بعد پھر یہ بھی ایک جو ہے وہ سننے کو ملا کہ نہیں جی یہ پہلے سے اضافہ شدہ تھا. اچھا یہ قیمتیں پہلے سے طے کر دی ہوئی تھیں کہ یہ 15 روپے مہنگی ہوں گی, لیکن وہ ہول سیل مارکیٹ, پھر پرچون مارکیٹ, پھر دکان اور پھر آپ کے گھر تک پہنچتے پہنچتے اتنا ہو اس کو 2 دن لگ گئے ہیں. لیکن وہ 2 دن جو لگے تھے وہ ابھی تک وہ ریورس نہیں ہوئے. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی تھی جس میں میرا خیال ہے اس میں حکومت کو بھی اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے اگر ایک شخص نے کمٹمنٹ کی وہی نا کہ اگر 4 وہاں پہ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے یہ کمٹمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم 15 روپے فی جو ہے نا وہ فوراً سے ہم لوگ کم کر رہے ہیں, فی کلو ہم لوگ کم کر رہے ہیں, اور وہ اگلے دن ہی جو ہے نا وہ 15 روپے بڑھا دی جاتی ہے. تو اس کے اوپر ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے اس پہ بڑا شور کیا, کوئی تو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے یا فیڈ بیک تو ان سے لینا چاہیے. اچھا اس پہ سب سے زیادہ جن کو غم و غصہ ہوا وہ عوام تو تھی. پرچون دکانداروں کو بڑا غم و غصہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ اعلان کر دیا ہے مہنگا کرنے کا, یہاں پہ جو ہے سستا کرنے کا, یہاں پہ مہنگا کر دیا ہے. اب یہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہمیں پوچھیں گے. وہ فوری طور پہ انہیں بھی ایک بیان جاری کرنا پڑا کہ بھائی جان یہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, حکومت ان سے پوچھے جنہوں نے سستا کرنے کا کہا تھا اور آج مہنگا کر دیا. آج کے تمام سودے جو ہیں وہ 15 روپے اضافی پہ ہو رہے ہیں تو ہمیں نہ کچھ کہا جائے. مطلب کوئی بھی عجیب سی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا obviously کہ کمٹمنٹ غلط کی گئی نا ان کی طرف سے. اب اس پہ حکومت کو اپنی ریٹ پھر قائم کرنی چاہیے تھی, پھر ان کو دوبارہ بلانا چاہیے تھا اور پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا اگر آپ نے پہلے بھی مہنگا کیا ہے تو یہ بھی آپ نے ایک بے ایمانی کی ہے. پہلے بھی مہنگا کس بنیادوں پہ کیا ہے؟ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس ملاقات سے پہلے وزراء کی اس مجلس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے مہنگا ہوا تھا. اگر اس مجلس سے پہلے مہنگا ہوا تھا اٹ مینس کہ آپ مہنگا کر کے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سستا کر دیا. ہم نے سستا کرنا ہے. آپ ہر طرح سے مطلب کہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, آپ حکومت کو بھی لوٹ رہے ہیں اور حکومت کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہاں حکومت کو بیوقوف بنا کے عوام کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ لوٹ رہے ہیں اور لوٹ لیا ہے. اور ہم کیا ہی کر سکتے ہیں, ہم تو اپنی آواز ہی ہے یا آپ لوگوں کی آواز حکومت تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم کے تھرو, اور امید کرتے ہیں کہ یہ والی ہماری آواز بھی پہنچے حکومت تک اور کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیا جائے ان لوگوں کے خلاف. ہمارے ساتھ عبد القادر مدنی موجود ہے. عبد القادر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے. رمضان کی نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب یہ سیگمنٹ ہے ہمارا قصص الانبیاء, اور پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کون سا واقعہ ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ بیان فرمانے والے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے. شکریہ منیبہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قصص الانبیاء کے سلسلے میں سیدنا آدم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس دنیا کو سجایا بنایا گیا اور کن حالات میں یہ دنیا وجود میں آئی, کون کون سے عالم تھے, عالم روح تھا اور اس کے بعد پھر عالم خلق تھا, اور کس طرح سے یہ ساری زمین اور جو خنک ٹھنڈا نور ہے اور اس کے بعد ناری کرے ہیں, اور پھر یہ تراب اور تین اور سلسال, اس سے انسان کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونک دی اور آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا. یہ ہم نے پہلے حصے میں بات کی تھی. دوسرے حصے میں یہ بیان کرنا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی تو ایک ایسی مخلوق تھی جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. یہ قرآن حکیم کی تمام قصوں میں دلچسپ ترین آپ سمجھ لیں کہ قصہ ہے, اس لیے کہ یہ صرف ہمارے جو والد محترم ہیں, ہمارے سب کے جد اعلیٰ جو ہیں
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, ये उन्हीं से मखसूस नहीं है। ये वाली जो कशमकश है रहमान की शैतान के साथ या शैतान की रहमान के साथ, ये आज तक जारी व सारी है, और ये हमारे अंदर भी जारी है, हमारे बाहर भी जारी है, और ये तब से है। तो ये बयान करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुआ ये कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इसमें, बल्कि इस मौके पे ये बयान कर देना बड़ा अहम है। जैसे हमने कल आपके सामने पेश की थी ये बात कि जब अरवाह को बनाया गया तो सबसे पहले रूह मोहम्मदी को तख्लीक किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, एक दफ़ा सहाबी ने पूछा कि आपको कब तख्लीक फरमाया गया, तो आपने फरमाया कि जब अभी आदम अलैहिस्सलाम माँ और तीन के दरमियानी दर्जे में थे, यानी पानी और मिट्टी जब वो गूंद रही थी, गीली मिट्टी, तो मुझे जो है वो तख्लीक कर दिया गया। तो ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुरुस्त है कि वाकई जो तख्लीक का मरहला है, जिस्म की तख्लीक का मरहला, ये जो मिट्टी से बना हुआ है, ये वाक़तन बाद में आया। कुरान हकीम के नज़दीक पहले जो है वो रूहें ही बनी थी, जिसमें हमने सब ने वादा किया अल्लाह ताला से अल्लाह को पहचानने का, और हमने गवाही दी कि आप ही हम सब के मालिक व खालिक और राज़िक हैं। तो जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया तो वो जो एक ठंडी रोशनी से फ़रिश्तों को पूरी उनका एक दुनिया एक आबाद की हुई थी, जहान आबाद किया हुआ था, उन सब को कहा कि इस आदम को अब सजदा करें। तो सब ने सजदा किया, लेकिन जो आग से बना हुआ, नार से बना हुआ जिन था, उस जिन ने सजदा नहीं किया। अब बाज़ उलमाए किराम ये कहते हैं कि चूँकि जिन्नात नार से बने हैं और वो सेकंड फेज़ में बने हैं, तो उनको पहचान नहीं है रूह की। तो शायद ये वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम में जो रूह थी उसको पहचान नहीं पाए जिन, जिसकी वजह से सरकशी की शैतान ने, जिसका नाम अज़ाज़ील था असल में। तो जब ये हुआ, उसने इनकार किया, फसजदू इल्ला इब्लीस, जब इब्लीस ने नहीं सजदा किया तो अल्लाह ताला ने उसे फरमाया कि तुम मेरी दरगाह से निकल जाओ। तो यहाँ पे उसको मायूसी हुई कि मैं ऐसा इबादत गुजार बरगज़ीदा फ़रिश्तों के करीब मेरा मकाम बन गया था इबादत की वजह से। तो जब ये उस पर मायूसी तारी हुई तो उस मायूसी की वजह से उसका नाम इब्लीस पड़ गया। इब्लीस का मतलब मायूस शख्स या मायूस फ़र्द। तो जब उसको ये मायूसी हुई तो फिर अल्लाह ताला से उसने दो इजाज़तें मांगी कि ये दो इजाज़तें मुझे दे दें। नंबर एक, क़यामत तक की ज़िंदगी दे दें, और नंबर दो, मुझे अपने बंदों को भटकाने की ताकत दे दें। अल्लाह ताला ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हें दोनों चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम मेरे बंदों को भटका नहीं सकोगे। अब यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है कि हिज़्बुश शैतान एक तरफ और हिज़्बुर रहमान एक तरफ हो गया। नेक बंदे अल्लाह के, वो जिन्होंने अपने जिस्म से बियॉन्ड भी देखा, उस रूह को पहचाना जो अल्लाह ताला की हमारे अंदर इन्फ्यूज़ की हुई है, उसको पहचाना। फ़रिश्तों से बेहतर है जो होता, यानी इंसान जो है वो फ़रिश्तों से बेहतर हो सकता है, क्योंकि फ़रिश्तों में इख्तियार नहीं है, हमें इख्तियार भी अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया। तो बहरहाल उसने जब इनकार किया, अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी, तो अल्लाह ताला ने साथ ये भी कहा कि मेरे बंदों को ना तो कोई फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको कोई खौफ नहीं होता, उनको कोई हुज़्न व मलाल, दुख नहीं होता। इस तरह के होते हैं मेरे बंदे जो मेरी राह पे चल निकलते हैं, तो तुम उन्हें भटका नहीं सकोगे। तो शैतान के यानी इब्लीस ने ये बात सुनी, ये ताकतें हासिल की, और ये जो कारज़ार हयात है उसमें वो सरगर्म अमल हो गया। तो ये जो दूसरा हिस्सा हमने आपके सामने पेश किया है, ये शैतान का आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने पर मबनी था। तीसरा हिस्सा जो होगा उसमें हम देखेंगे कि शैतान ने आके फिर बहकाया कैसे, और सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को ही नहीं, आपकी रफ़ीक़ा हयात जो हैं अम्मा हव्वा, आपको कैसे बहकाया और किस तरह से फिर ये ज़मीन को आबाद करने का एक सिलसिला बना। तो ये हम इंशाल्लाह अगले जो सेगमेंट में यानी कि कल आपकी खिदमत में पेश करेंगे।
रमज़ान की नशरियात में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं जनाब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का 8वां रोज़ा बहुत 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 अच्छा गुजरा होगा और अच्छे से तमाम के साथ आप लोगों ने और इतदाल में रहकर इफ्तारी भी की होगी। लेकिन अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितनी भी मखलूक़ात पैदा की हैं उनमें सबसे अफजल और अशरफ इंसान को बनाया और यही वजह है कि वो इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है। वक्फे से ऐसे मौक़े इंसान को देता है जिससे ये अल्लाह से ज़्यादा करीब हो सके, अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सके और इसकी रहमतों को समेट सके और इसकी नेमतों का मुस्तहिक हो सके, अपनी कोताहियों को मुआफ़ करा सके और अपने नामा अमाल को पाको साफ़ करा सके। रमज़ान मुबारक का महीना उन तमाम मौक़ों में सबसे आला हैसियत रखता है और सिर्फ इस एक महीने में अल्लाह पाक मुख्तलिफ़ अंदाज से रहमतों की बरसात करता है, कभी सहर के सवाब के एतबार से तो कभी इफ्तार की फजीलत के नाम पर अपनी रहमत बरसाता है और कभी रोज़ों के इनाम की शक्ल में हम पर मेहरबानी की जाती है, तो कभी तरावी के अजर के तौर पर अपना फ़ज़ल फरमाता है और कभी फ़राइज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो कभी रहमत खुदाबंदी नवाफिल को फ़राइज़ की हैसियत अता करके हम पर अपना फ़ज़ल फरमा रही होती है और कभी सहरो इफ्तार के वक्त दुआ की कबूलियत तक, तो कभी हज़ारों की तादाद में जहन्नुम से रिहाई का परवाना थमाए जाते हैं। अल्लाह ताला के यहाँ रमज़ान का कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है, इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाना मुश्किल ना होगा कि उसने अपने कलाम के नज़ूल के लिए भी इसी माह मुबारक का इंतखाब किया था और इस महीने के इंतज़ार में एक साथ पहले से ही जन्नत को आने वाले रमज़ान के इस्तकबाल में सजाना शुरू कर दिया जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और इस माह मुबारक की खुशी और के तौर पर जन्नत अपने तमाम दरवाज़े जो है वो खोल देती है और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब ये महीना आता है तो ना सिर्फ ज़मीन पर रहने वाले इंसानों के माहौल में खुशगवारियत या एक तब्दीली पैदा होती है, बल्कि आसमान पर भी एहतमाम और एहतराम और ख़ास तौर पर खुशी और मुसरत का आलम पैदा हो जाता है। फ़रिश्तों और जन्नत के मकीनों के दरमियान इस मुबारक महीने की वजह से खुशियों का तबादला होता है। तो आज हम इसी मुबारक महीने के बारे में, इस मुक़द्दस महीने के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पर इबादात का सिलसिला जो हम लोग तवातुर से करते हैं इबादात, उनके बारे में बात करेंगे। 70 गुना जो है उसका अजर और सवाब बढ़ जाता है हम जो भी इबादत करते हैं। तो तरावी के हवाले से आज हमने बात करनी है कि तरावी क्या हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है, तरावी कितनी पढ़नी चाहिए। कोई 8 कहते हैं, कोई 12 कहते हैं, कोई 16 पढ़े होते हैं, कोई 20 पढ़े होते हैं, तो कोई एक कह ले कि स्टैटिस्टिक हमारे पास नहीं मौजूद है। तो आज हम नफली इबादत के हवाले से बात करेंगे कि उसका कितना सवाब हमें पहुँचता है ख़ासतौर पर माह मुबारक में। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सीरत स्कॉलर है। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं रूह रमज़ान की नशरियात में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान फर्स्ट क्लास। नवाफिल और वैसे भी देखा जाए तो आपने पहले भी हमें बताया है कि फ़राइज़ का जो अजर सवाब है वो बढ़ जाता है, नवाफिल का जो अजर सवाब है वो फ़राइज़ तक हमें मिलता है। लेकिन अगर नफली इबादत का अगर जायज़ा लिया जाए, जिसको तरावी अगर एक कह ले कि इजाफ़ी इबादत होती है जो हम रमज़ान में करते हैं, तो उसकी क्या फ़जीलत और अहमियत है? इसमें रब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और ये भी बड़ा रमज़ान मुबारक के तनाज़ुर में बड़ा अहम उन्वान है। जैसा आपने अपने सरनामा कलाम में ख़ुद कहा कि रमज़ान मुबारक जो है ये हकीकत में नेकियों का एक ऐसा मौसम बहार है जिसमें एक ऐसा माहौल हमें मैसर आता है जिसमें बंदा जो है वो अपने रब के इंतहाई करीब होना उसके लिए आसान हो जाता है। यानी हर तरफ ऐसा माहौल पाया जाता है कि जो आदमी थोड़ी सी भी कोशिश ख्वाहिश के साथ जो है वो अपने आप को अपने रब के करीब करना चाहे, उसके लिए गोया सारे का सारा इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा मुआविन और मददगार हो जाया करता है। और इस मुक़द्दस महीने के अंदर रहमत का मामला ये है कि इबादात के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम तक ये खुशखबरी पहुँचाई कि ये ऐसा अज़ीमुशान महीना है कि जिसमें नवाफिल का अजर 70 गुना कर दिया जाता है, फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़राइज़ को 70 गुना और कुछ रिवायात के अंदर 700 और कुछ रिवायात में 7000 गुना जो है वो कर दिया जाता है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कैसा बेहतरीन एक पैकेज है हमारे लिए अल्लाह को राज़ी करने का, अपने नामा अमाल को दुरुस्त करने का। सो इस हवाले से आप ये देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस शख्स ने रमज़ान के अंदर ईमान और सवाब की नीयत के साथ, यानी सवाब खालिस की नीयत के साथ रात का क़याम किया,
تو اللہ اس سے پیچھے کے سارے صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا کرتا ہے. اچھا. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص رات کا قیام کرتا ہے تو اس کے لیے سرکار دو عالم نے کیسی خوشخبری عطا کی ہے کہ ظاہری طور پر تو صرف 30 دن ہیں، لیکن یہ ایسے عظیم الشان 30 دن ہیں کہ اگر ان 30 دنوں میں کوئی شخص دونوں جو جہاد ہے نا، جہاد بن نفس کی دونوں صورتیں، ان کو اگر اپنا لے، یعنی دن کو روزے کے ساتھ رہے اور رات کو قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے اپنا آپ پیش کرے، اپنی ندامت پیش کرے، اپنا آئندہ کے لیے ایک تو اعلانیہ توبہ پیش کرے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے کا پختہ ارادہ اللہ کے سامنے رکھے، تو یہ خالص ایمان کے ساتھ کہ یہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ یہ میں ایمان کے ساتھ حضور نے جو فرمایا، اس کی مفسرین نے تشریح یہ کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی کسی تعریف کے لیے عبادت میں نہ کھڑا ہو کہ لوگ اسے کہیں کہ یہ بہت عبادت گزار ہے، یہ بہت تراویح پڑھنے والا ہے، یہ رات کو بڑا کثرت سے جو ہے نا عبادت کا اہتمام کرنے والا ہے. اسے ایمان کے ساتھ، ایمان کیا ہے؟ کسی بھی عبادت کو اللہ کے لیے صرف خالص کر لینا اور پھر اس کے اوپر اجر کی امید بھی رکھنا، بلکہ یقین رکھنا کہ جب کوئی شخص خالص ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت جو ہے وہ دنیاوی آلائشوں سے، دنیاوی ستائش، تعریف، توصیف، لوگوں کے ذہن میں اچھا امپریشن کریٹ کرنا، اس ساری آلودگی سے جب اس کی عبادت خالص ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اپنی شان کے لائق اجر عطا کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جو 2 تقاضوں کے ساتھ رات کا قیام کرتا ہے، یہ سارے قیام اللیل کے بارے میں ہے. اور وہی چیز آ جاتی ہے جس طرح ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، شریک نہیں کرنا چاہیے اللہ پاک کی اس چیز کے اندر. اصل میں ہر عبادت کی جو چیز کھا جاتی ہے نا اس کے اجر و ثواب کو، وہ ریاکاری ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو اس کو ایمان کے ساتھ اور پھر کس لیے؟ ثواب کی نیت کے ساتھ. اب دیکھیں ثواب بندوں سے تعریف کی امید رکھی جا سکتی ہے، ستائش کی امید، ثواب کی امید نہیں رکھی جا سکتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں شرائط یا احتیاطوں کا پیغام یہ ہے کہ عبادت کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے. اور قیام اللیل جو ہے اس کا پورے سال میں ہی بڑا ایک برکت کا معاملہ ہے. پورا سال جو ہے اس کی ایک اپنی فضیلت ہے. اور رمضان میں جب قیام اللیل ہوتا ہے، یعنی قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کا قیام، رات کو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جانا. وہ وقت جسے عرف عام میں انسانوں کے لاشعور میں پختہ ہے کہ وہ آرام کرنے کا وقت ہے اور اپنی نجی زندگی کا وقت ہے. وہ وقت اس میں سے اپنے آرام کو بھی جو ہے وہ اس سے بھی دستبردار ہو جانا، اپنی نجی مصروفیت سے بھی دستبردار ہو جانا، اور خالص جب باقی ساری دنیا آرام کرنے جا رہی ہو اس وقت رات کی تنہائی میں، تاریکی میں، خاموشی سے بالکل ایک جسے راز کی طرح اللہ کے ساتھ ایک آدمی جو ہے نا وہ دو بدو اپنی معاملات، اپنی حاجتیں، اپنی آرزویں، اپنی دعائیں، التجائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو اللہ اس کو اپنی شان کے لائق جو ہے وہ اجر عطا کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ جو قیام اللیل ہے اس کی تو عمومی فضیلت ہے پورے سال کے لیے. اور جو تراویح ہے اس کی اہمیت کیونکہ رمضان المبارک میں اس لیے بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ ظاہری طور پر تو نفلی عبادت ہے اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ مستحب عبادت ہے. یعنی قیام اللیل رات کا قیام کرنا، اس پر امت کے تمام مکاتب میں بحمدی تعالیٰ سب میں اتفاق پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کا اور معمولات کا مستقل حصہ رہا. حضور اس کی ترغیب فرماتے ہیں. کوئی اپنے بارے میں حضور کو آ کے احوال دیتا کہ رات میں نے قیام کیا تو حضور اس کی تعریف فرماتے، حوصلہ افزائی فرماتے اور باقی لوگوں کو بتاتے کہ یہ کتنا خیر پر مبنی عمل ہے، آپ بھی کریں. رمضان المبارک کا جو عمل ہے رات کو قیام کا، اس کا تو عالم یہ تھا کہ سرکار دو عالم رمضان سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے. شعبان میں آپ کی عبادت جو ہے ان میں ایک وفور آ جاتا، بہت تیزی آ جاتی، زیادہ آ جاتا. اور پھر رمضان کا چاند جیسے ہی نظر آتا تو حضور جو ہے وہ اپنی تہمت جو ہے اس کو کس لیا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پشت جو ہے نا وہ رمضان میں آپ زمین کے ساتھ اپنے بستر پر نہیں لگاتے تھے. یعنی وہ ساری رات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رہتے. اور بالخصوص جب آخری 10 دن آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کے پس منظر میں اپنے اہل خانہ کو بھی حکمن اٹھاتے کہ جی اٹھیں اور ساتھ جو ہے نا قیام کے لیے کھڑے ہوں. تو حضور کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اصحاب کو بھی ترغیب دیتے اور اصحاب کے گھروں میں بھی اس کا جو ہے وہ قیام کیا جاتا. نماز تراویح جو ہے یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عبادات جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک فرض عبادت ہوتی ہے اور ایک نفل عبادت ہوتی ہے. لیکن نفل میں اس کا عظمت بڑھ جاتی ہے جس نفل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عزت عطا کی ہو، جس طرق کو حضور نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہو.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو ویسے تو کوئی عمل ایک مرتبہ بھی حضور کی زندگی سے ثابت ہو جائے کہ حضور نے اسے کیا ہے تو اس کی فضیلت ہمیشہ کے لیے مسلمہ ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور اپنی مرضی کے ساتھ نہ بولتے ہیں نہ خاموش رہتے ہیں، حضور کا سارا عمل جو ہے وہ اللہ کی ہدایت خالصہ جو ہے اس کی روشنی اور رہنمائی میں ہوتا ہے۔ سو حضور کا ہر عمل جو ہے نا وہ اللہ کا تائیدی عمل ہے، یعنی کیا مطلب حضور جو عمل کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ حضور سے اس کی اجازت دے رہا ہے اور توفیق عطا فرما رہا ہے حضور کو۔ اور پھر وہ جو ایک ذخیرے کے طور پر سیرت کی کتابوں میں یا احادیث کی کتابوں کی شکل میں ہم تک پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حقیقت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ حضور کی امت کو یہ بات پتہ چلے کہ حضور نے یہ عمل کیا، اس کا مطلب کیا ہے، حضور کو وہ عمل پسند تھا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے اس لیے اس کو اختیار کیا جائے۔ سو ظاہری طور پر تو یہ نفلی عبادت ہے، اس کی فضیلت پر پوری امت متفق ہے۔ رات کے آخری پہر میں تو سرکار دو عالم کا معمول تھا، پورا سال آپ قیام کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی یہ فضیلت ہے کہ تراویح کی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دن اس کو اختیار فرمایا۔ چوتھے دن اصحاب اس کا ذوق ڈیولپ ہو گیا اور وہ انتظار کرنا شروع ہو گئے کہ حضور باہر تشریف لائیں گے تو ہم نماز ادا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے نہیں آیا کہ تم میری امت کے اوپر یہ مشقت نہ بن جائے، یہ گران نہ گزرنا شروع ہو جائے، ان پر فرض نہ کر دی جائے۔ اگر فرض کر دی جاتی تو جیسے 5 نمازوں جو ہیں ان کے اندر کوئی رخصت نہیں ہے، اسی طرح پھر اس میں بھی کوئی رخصت موجود نہ ہوتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں طویل قیام فرمایا کرتے تھے۔ اور اصحاب، پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے جب یہ سوال پیدا ہو کہ ہمیں کس طرح کا ہمیں سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، نہیں کرنا، تراویح پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، یعنی دوسرے لفظوں میں اس دین کے مزاج کو سمجھنے کی صلاحیت اس امت میں وہ لوگ جنہوں نے براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، یعنی حضور کے اصحاب جو ہیں، ان سے بہتر تو دین کی تفہیم کسی کو نہیں ہے نا، ان سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ دین کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہی جو تراویح ہے اس کا اس شکل میں اہتمام ہونا شروع ہوا جو حضرت عمر فاروق کے زمانے سے آنورڈ آج تک جاری ہے۔ سو اس سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کتنی بڑی تعداد میں اصحاب رسول موجود تھے، ان سب کی موجودگی میں اگر تراویح کا اہتمام ہوا اور سب نے اس کو بہت پسند کیا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور اپنے بعد آنے والوں کو بیان کیا، تاکید کی، اپنے شاگردوں کو اس پر ابھارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے، اسے پورے یقین کے ساتھ اور وفور کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر یہ صرف نفلی عبادت بھی ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ فرائض اتنا ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ کیونکہ نفل سے ایک درجہ آگے سنت ہے کیونکہ حضور نے بھی کر رکھی ہے، تو اس لیے اس کا اجر جو ہے وہ کئی گنا اور بڑھ جایا کرتا ہے۔ صاحب کے ساتھ ہماری ڈسکشن تراویح کے اوپر یا نوافل جو نفلی عبادت ہے اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک نعت رسول مقبول پیر صاحب کیوں نہ سن لی جائے، وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد مزید ڈسکشن کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رمجھم سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر
نے کیا ہے الہام کی ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، الہام کی کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول پڑھی گئی ہے اور بڑا انجوائے کیا ہم نے بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر سے انہی نفلی عبادت کے اوپر جس طرح ہم بات کر رہے تھے، ہمارے یہاں پہ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھی ہے، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر بہت امفسائز کیا جاتا ہے، تو کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے کے لیے ایک رہنمائی عطا فرمائی اور ایک اصول مرتب کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ خیر الامور اوسطھا، ہر چیز کا جو بہترین خیر ہے نا وہ اس کے میانہ روی کے اندر موجود ہے. اور چیزوں کو عمومی طور پر بھی زندگی کے اندر جب کبھی ہمیں واسطہ پڑے تو جتنا جس کی جو حیثیت ہو اسے بیان کیا جانا چاہیے، اسے ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ بڑھانا چاہیے نہ کم کرنا چاہیے. اور بالخصوص دین کے معاملے میں تو یہ احتیاط بہت زیادہ جو ہے اسے ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز اپنے اصل سے زیادہ نہ بڑھا دی جائے یا اپنے اصل سے کم نہ کر دی جائے. تو جو روزہ ہے وہ ایک الگ فرض عمل ہے اور بڑا مستحسن عمل ہے، اور تراویح جو ہے وہ نفلی عبادت ہے اور ایک بہت اعلیٰ عرفہ عبادت ہے، اور رمضان کے نسبت اور تعلق سے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور پھر یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک پہنچی ہے، اور پھر اصحاب کا اس پر عمل متواترہ جو ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے. تو اس نسبت سے اس کی اہمیت الگ اپنی جگہ مسلمہ ہے. لیکن یہ دو الگ الگ عبادتیں ہیں، اس ایک عبادت کے ہونے سے یا نہ ہونے سے دوسری عبادت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کو اپنے جس طرح روزے کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں اسی طرح آپ کو رات کی جو عبادت ہے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، اپنی حکمت عملی کے اندر، پلاننگ کے اندر اس کو شامل کرنا چاہیے. کیونکہ جو رمضان ہے بیسیکلی یہ جہاد بن نفس کی ایک بہترین صورت ہے، اور جہاد بن نفس جو ہے وہ اس وقت تک ادھورا رہتا ہے کہ جب اسے صرف دن کے روزے تک محدود کیا جائے. یہ دن کے روزے پر بھی جو ہے یہ اس کا اطلاق ہے، اور جہاد بن نفس کا رات کے قیام پر بھی اطلاق ہے. جب سارے دن کے روزے کے بعد آپ نکاحت کے عالم میں ہوں اور آپ تکلیف کے عالم میں ہوں اور آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے اس پیکج کو اویل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گویا سربا سجود ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی شان کے لائق پھر حساب و کتاب سے نکل کر اپنی شان کے لائق اجر عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں. آمین آمین. بڑی اچھی گفتگو رہی نفلی عبادتوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر تراویح کے حوالے سے. ہم نے جو ابہام پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو ہم نے تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کی. ہمارے سے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے، اور یہاں پہ مجھے اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے ایک نعت سنتے جائیے. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، اور بند جب خواب اجل سے ہو، حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو، حسن کی آنکھیں، تو اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی
دل میں ہو